रिसाला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, इस्लामी मदारिस ने हिंदुस्तान के तालीमी मंजरनामे पर सदियों से अहम किरदार अदा किया है, जो न सिर्फ मजहबी बल्कि दुनियावी तालीम भी फराहम करते हैं। रवायती तौर पर ये इस्लामी तालीम के साथ साथ रियाजी, साइंस और अदब जैसे मज़ामीन भी पढ़ाते हैं। बरतानवी हुकूमत के दौरान मदारिस मुसलमानों के लिए उन गिने चुने तालीमी इदारों में शामिल थे जो समाजी, इक़्तिसादी और सियासी आगही में इजाफा करने में मददगार थे। ताहम जदीद हिंदुस्तान में मदारिस के तालीमी मेयार पर तनकीद की जाती है। क्यों? चलिए समझते हैं। क्यों मदारिस मजहबी आज़ादी, तालीमी हुकूक और एक सेक्युलर मुल्क में माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बहस का मौजू बनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसे क्या रिमार्क्स दिए कि मुफ्ती इफ्तिखार कासमी खुश हैं। बताएंगे आपको इन सभी नुकात पर हिंदुस्तान में क्या पेशरफ्त हो रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदारिस एजुकेशन एक्ट 2004 को रियासत में मदारिस के ऑपरेशंस को मुनज़्ज़म करने के लिए नाफिज किया गया था। इस एक्ट का मकसद मदारिस की तालीम को मेयारी बनाना और तालीमी मेयार पर खरा उतारना था, लेकिन कई वजूहात के बिना पर इस एक्ट पर सख्त तनकीद की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के तहत फराहम करदा तालीम रियासत में तस्लीम शुदा दीगर इदारों की तालीम के बराबर नहीं है, खास तौर पर जदीद मज़ामीन के हवाले से। एतराज़ नंबर 2 ये है कि अक़लियती हुकूक के नक़ादों ने कहा कि तालीम को इस एक्ट के तहत मजहबी तौर पर तकसीम कर दिया गया है, जिससे सेकुलरिज्म के उसूल कमज़ोर होते हैं और आईनी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी होती है, खास तौर पर आर्टिकल 14, 21 ए की। हाई कोर्ट ने बिलाखिर इस एक्ट को गैर आईनी करार दे दिया और 2009 के हक़ तालीम एक्ट से मदारिस को खारिज कर दिया गया। अब जाहिर है कि इस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देने से तकरीबन 25 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा को ज़बरदस्त झटका लगा, और यहीं पर उन इदारों की एंट्री होती है जो इस फैसले की मुखालिफत करते हैं। मदरसा निज़ाम जो तकरीबन 100-150 साल से इल्म का जरिया बना हुआ है, अचानक ख़त्म कर देने की बात की गई, जिससे 17 लाख से 25 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा मुतासर हुए हैं। इन तलबा और असातिज़ा को अचानक रियासती तालीमी निज़ाम में एडजस्ट करना मुश्किल तरीन काम है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहितगी ने दलील दी कि आर्टिकल 28 की पाबंदी उस वक्त लागू होगी जब कोई मदरसा मुकम्मल तौर पर रियासती फ़ंड से चलाया जाए, लेकिन यहाँ मदारिस कुछ तो मुकम्मल तौर पर इमदाद याफ्ता हैं, कुछ जुज़वी तौर पर इमदाद याफ्ता और निजी मदरसे भी मौजूद हैं, और इन सब को 2004 के एक्ट के तहत बाकायदा किया गया है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि ये फैसला ही दरअसल गैर आईनी है। जमीयत उलमाए हिंद ने इस हिदायत के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया कि गैर तस्लीम शुदा मदारिस के तलबा को सरकारी स्कूल्स में मुंतकिल कर दिया जाए, लिहाजा इस फैसले को मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों ने चैलेंज किया। इस केस की ताज़ा तरीन खबर ये है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ मदारिस एजुकेशन एक्ट 2004 की मनसूखी के चैलेंज पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एक सेक्युलर माशरे में मजहबी तालीम की अहमियत को तस्लीम किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही जियो और जीने दो है, अलबत्ता मदरसों में मुख्तलिफ और जदीद मज़ामीन के लिए गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने मज़ीद कहा कि इस एक्ट को खारिज करने से हिंदुस्तान का सकाफती और मजहबी तनव्वुर कमज़ोर हो सकता है। जस्टिस JB परदीवाला ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मजहब की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाता। मदारिस के तालीमी निज़ाम के इर्द गिर्द जारी कानूनी जद्दोजहद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर तालीमी पॉलिसीज़ और अक़लियती हुकूक पर कई सवालात उठते हैं, और इन्हीं के जवाब की तलाश में हमने जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक के सदर मुफ्ती इफ्तिखार कासमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, ताकि इस मामले के नताइज के बारे में बात की जा सके और मदारिस के मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पर रोशनी डाली जा सके। हिंदुस्तान में मदरसों का क्या मकाम है और उनकी अहमियत क्या है सर, और ये कब से रिवाज पजीर हैं? नहीं, देखिए, एक है मजहबी तालीम। जी। मजहबी तालीम जो है इस्लाम की इब्तिदा से है,
بلکہ مذہب اسلام کا آغاز تعلیم سے ہے، اقرا جی پڑھنے سے ہے، جی اور مذہب اسلام نے پڑھنے میں آزادی دی ہے کہ جو بھی قابل لائق تعلیم ہے، فن ہے، اس کو حاصل کریں۔ سر مجھے یہ جاننا تھا کہ ہندوستان میں اس کا رواج کب سے ہے اور مدرسوں کی ہندوستان میں جب سے مذہب اسلام کے ماننے والے موجود ہیں تب سے یہ رواج ہے۔ دیکھیے، مسلمان کہیں ہو اور وہ اپنی مذہبی تعلیم سے بیگانہ اور اجنبی ہو کے رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کو جو ہے مختلف شکلوں سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ یہاں پڑھنے والوں کو سب سے پہلے تو جو ہے کیا الٹریٹ میں کے خانے میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ قومی دھارے سے بالکل الگ ہیں، کٹے ہوئے ہیں جی۔ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ ہماری تعلیم میں ضرورت کے بقدر جو ہے میتھس ہوتا ہے۔ ضرورت کے بقدر کیا بلکہ ہماری تعلیم کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ مثلا ہمارے مذہب میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پاس 1 کروڑ روپے مثلا تھے، وہ 1 کروڑ روپے اس کی بیوی بچوں میں کیسے تقسیم ہوں گے، شریعت نے یہ تقسیم کے اصول بتا رکھے ہیں۔ میتھس نہیں جانے گا تو وہ کوئی بھی عالم تقسیم کر کے نہیں بتا سکے گا۔ تو میتھس ہمارے لیے لازم ہے، سائنس ضرورت کے بقدر ہے، جغرافیہ تو ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے واقعات ہیں، جتنے ملکوں کا تذکرہ ہے، ان سب کا جغرافیائی حدود کیا ہے وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ابھی جب سے کمپیوٹر نیٹ وغیرہ کی ایجاد ہوئی ہے، مدارس نے اس کو لازم کر لیا ہے۔ اتنی انگریزی ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ ہم نیٹ یوز کر لے سکتے ہیں، اور ہم ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشنوں میں جا کے کسی کے محتاج نہیں بنتے، اپنا کام خود کرتے ہیں۔ تو جو 2004 کا جو ایکٹ آیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں مدارس کی بنیاد کو نقصان پہنچانے والی باتیں تھیں۔ نہیں سر، یہ 2004 کا جو یو پی مدرسہ ایکٹ ہے اس کو الہ آباد ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا، تو اس میں یو پی مدرسہ ایکٹ میں ایسا کیا تھا جس کو الہ آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیا تھا سر؟ ہاں، 2004 میں جو یو پی ایکٹ بنا تھا، وہ ایکٹ کو اس ایکٹ میں کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے جو چھوٹ ملی تھی اس پر کہیں نہ کہیں روک لگ رہی تھی۔ تو الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کے خلاف ایکٹ ہے۔ تو وہ مدارس چل رہے تھے، کسی نہ کسی اینگل سے مدارس پر حالات لانے کی کوشش جاری ہے۔ ابھی این سی پی سی آر کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں دورہ کر کے مدارس کی جو ہے نگیٹو رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ نگیٹو رپورٹ پیش کر کے ایک غلط تصویر پیش کر کے انہوں نے جو ہے مدارس کو بند کرنے کی، یا ان کو جو ایڈ مل رہا تھا وہ ایڈ بند کرنے کی، اور انگریزی اسکولوں میں اس کو تبدیل کرنے کی مختلف قسم کی انہوں نے سفارشیں کی تھی۔ لیکن جمعیت علماء ہند نے کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں ہمیں جو ملا ہوا حق ہے، اس حق کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا گیا جی۔ یہ جو سفارشات ہیں، یہ جو ڈیمانڈس ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں ملے ہوئے رائٹ کے خلاف جی۔ تو سپریم کورٹ نے دلائل کو قبول کیا اور اس پر روک لگا دی۔ دیکھیے، کوئی بھی ایکٹ ہو یا کوئی بھی سفارش ہو، ہم مدارس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو خرابی کو آپ نشاندہی کیجئے، ہم اس کو درست کرنے تیار ہیں۔ اگر واقعتاً وہ خرابی ہے
ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتائے کہ بھئی آپ کے نظام تعلیم میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اگر واقعتاً وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے. اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ کے نظام تعلیم میں یہ چیز آپ داخل کریں تو آپ کا نظام تعلیم اور بہت اچھا ہو جائے گا، اگر ان کا مشورہ اچھا ہے تو ہم قبول کرنے تیار ہیں. لیکن حکومت یا حکومت کے چند متعصب کارندے وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے، وہ جڑ سے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ غلط شبیہ پیش کرتے ہیں، اس کے ہم خلاف ہیں. جی، اسی حق میں تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے نا سر، کہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ جیو اور جینے دو. تو آپ اس بیان کو مدرسہ کی تعلیم اور ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں اس کے کردار کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ انہوں نے تو کھلے میں کہہ دیا ہے کہ جیو اور جینے دو. نہیں، بالکل صحیح بات. انہیں ملک میں جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان حالات کی روشنی میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور انہوں نے جو ٹپنی کی ہے وہ بہت حوصلہ بڑھانے والی ہے، بے شک، اور بہت ہمت دینے والی ہے اور حق پر مبنی ہے. جی جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ایکٹ کو ختم کرنے کا مطلب ہے جیسے بچے کو نہانے کے پانی کے ساتھ ہی باہر پھینک دینا جیسا ہے. اس ایکٹ کو ختم کر دینے کا مطلب بالکل بالکل بالکل. جی، اور پاردی والا صاحب، جسٹس پاردی والا نے تو یہ کہا کہ دینی تعلیم کا مطالعہ آئین کے تحت ممنوع نہیں ہے. تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جو مطلب بالکل صحیح ہے. این سی پی سی آر کی توجہ صرف مدارس پر کیوں ہے، دیگر مذہبی ادارے جیسے خانقاہوں پر کیوں نہیں ہے کر کے انہوں نے وہاں پہ سوال اٹھایا ہے. کچھ لوگوں کا ذہن اس ملک میں وہ ایک خاص کمیونٹی اور ان کو ملی ہوئی رعایتوں پر کچھ خاص لوگوں کی نظر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کو ہر طریقے سے نشانے پر لایا جائے، ان کو پریشان کر کے رکھا جائے، مختلف قسم کے اینگل سے اس خاص کمیونٹی کو پریشان کرتے رہتے ہیں لوگ. لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ساتھ میں، چونکہ وہ غلط نہیں کرتے ہیں تو مدد ہوتی ہے. جمعیت کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 26 لاکھ طلبہ اور 10,000 مدرسہ اساتذہ متاثر ہوں گے. تو یہ کیا تعداد ہے سر؟ یہ کیا صحیح، کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے. پورے ملک میں جو اسٹوڈنٹس ہیں دینی مدارس کے، سچر کمیٹی نے 4% لکھا ہے. مسلمانوں کے 4% لوگ جو ہے بچے دینی مدارس میں جاتے ہیں، باقی 96% تو وہ اسکولوں کالجوں کے لیے چھوڑ رکھے ہیں. تو اب اگر مدارس پر کسی قسم کی کوئی حرف آئے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ طلبہ یا اساتذہ تو متاثر ہوں گے، مذہب کی تعلیم تو چھوڑی نہیں جائے گی. اور آگے ابھی اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ ہے. تو آپ کیا امید کرتے ہیں سر کہ کیا یہ؟ ہم تو امید یہ رکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے باتیں کہی ہیں، جو ٹپنی کی ہے اور جو کانسٹیٹیوشن میں ملا ہوا رائٹ ہے، ان سب کی روشنی میں بہت امید افزا، حوصلہ افزا فیصلہ آئے گا. منفی عناصر معاشرے کے تانے بانے کو توڑنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی حلال کے نام پر، تو کبھی لاؤڈ سپیکر کے نام پر، تو کبھی مدارس کے نام پر. سپریم کورٹ میں ججز کے ریمارکس نمایاں طور پر اتحاد اور انصاف کا نظریہ پیش کر رہے ہیں اور اس وقت امید کی کرن بنے ہوئے ہیں. عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگرچہ کچھ لوگ اپنے مخصوص مفادات کے تحت ملک میں امن و امان کو خطرہ ہو سکتے ہیں، لیکن آئین کی طاقت اور برابری و شمولیت کے اصولوں کی اساس مضبوط ہے. اقلیتی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے عدلیہ یہ بات واضح کرتی ہے کہ تعصب پر انصاف ہی غالب آتا ہے، اور یہ کہ ہمارے ملک کے اتحاد کی قوت چند افراد کی تقسیم کی نیتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے.